अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है www.yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर, और डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है, और यूट्यूब चैनल एनआई ऑन मार्केट पे भी आपसे मुलाकात हो रही है, और इसका जो अदर प्लेटफॉर्म है यानी आजकल जो यूट्यूब पे डिफरेंट 1 मिनट शॉर्ट्स होते हैं उस पर भी आपको से मुलाकात रहती है, और टिकटॉक पर भी है, फेसबुक पर भी है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश यही रहती है, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में कुछ गुफ्तगू आपके साथ की जाती है जो कि पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और ख़ास तौर पे कमोडिटी मार्केट में अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, कॉपर की बात करें, पैलेडियम प्लैटिनम की बात करें, तो इस हवाले से एक थोड़ी सी रिसर्च वर्क होता है जो कि एक बहुत अरसे से मैं ये करता आ रहा हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, ताकि जो लोग इस मार्केट में काम करते हैं, और इस हाईली रिस्की मार्केट है, आप लोगों को थोड़ा सा मालूमात हासिल हो जाए कि भाई वाई द मार्केट इज गोइंग अप, गोल्ड एंड सिल्वर एंड कमोडिटी एंड स्टॉक्स एंड बिटकॉइन में क्या कुछ हो रहा है। तो ये आपको इस यूट्यूब चैनल से और इस शॉर्ट से आपको मालूमात हासिल होती रहेंगी। बहरहाल आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे जुमेरात का दिन है, 7 तारीख आज हो चुकी है, 7 मार्च, और आज सेकंड एंड फाइनल डे होगा। मिस्टर जेरमी पावेल, अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन, वो उनको टेस्टिफाई किया जा रहा है, यानी उसको जिरह की जा रही है, यानी उर्दू में अगर हम उसको कहें तो, और उनसे पूछा जा रहा है कि जनाब उन्होंने जो पिछले 1 क्वार्टर में या 2 क्वार्टर जो गुजर चुके हैं या 1 साल गुजर चुका है, उन्होंने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं वो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए कितनी ज्यादा कारगर हैं, सूदमंद हैं, फायदेमंद हैं, उस हवाले से उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है। और ये जितने भी बड़े बड़े सेनेटर्स बैठे हुए होते हैं अमेरिका की कांग्रेस में या उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और वो उसका बड़े इत्मीनान से जवाब भी देते हुए दिखाई देते हैं। तो बहरहाल आज फाइनल और सेकंड डे होगा उनकी कॉन्फ्रेंस का, उनकी टेस्टिमनी का, और उसके बाद हम इसका फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स चेक करेंगे कि उन्होंने जिस किस्म की जो कमेंट्स दिए हैं, खास तौर पे वो एप्रोप्रिएट कमेंट हैं अमेरिका की इकोनॉमी के हवाले से, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के कट होने के हवाले से, उसको आज हम चेक में रखेंगे। लेकिन कल उनकी जो गुफ्तगू हुई और उससे जो हमने नताइज अखज़ किए हैं, उसमें एक बात है जो कि हम बहुत दिनों से ये बातें कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ेगा या बढ़ाएगा या कट करेगा, लेकिन पिछले 1 साल से सन 2023 से हमें यही खबर मिलती रही कि जनाब अमेरिका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में अपनी इंटरेस्ट रेट को कट कर देगा। यानी वो अमेरिका जो पिछले 7-8 सालों से अपने इंटरेस्ट रेट को 0 दर्जात पे रखा हुआ था, फिर उसने धीरे धीरे जब बढ़ाना शुरू किया तो बढ़ाते बढ़ाते उसका 5.5% अमेरिका का इंटरेस्ट रेट है। और अब ये बात हो रही है कि इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन किया जाएगा, कट किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो कमेंट्स हैं, इसको मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात गुजारिश करता रहता हूं कि इसकी रूह को आप रियलाइज करें। रूह क्या है? अमेरिका की इकोनॉमी, दुनिया की कोई भी इकोनॉमी, उसकी बैकबोन होती है उसका इंटरेस्ट रेट, उसके सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट की जो रूह है, जो उसकी जो मेन कोर पॉइंट है, वो ये है, द वर्ड इज कट, द वर्ड इज रिड्यूस, कि ये जब बातें हमारे सामने आ रही हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को कट कर देगा, जब कट करने की जब बात आती है तो जाहिर है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बोरोवर्स होते हैं जिन्होंने लोन लिए हुए होते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि बैंकिंग लोन्स पे चल रही होती हैं, तो उनकी पॉलिसी पे थोड़ा सा ईजीनेस आ जाती है, उनको वो रिटर्न नहीं देने पड़ते जो कि अभी एग्जिस्टिंग है, यानी 5.5% या 6% जो बोरोइंग कॉस्ट होती है, वो जब रिड्यूस होती है, यानी वो 5.5% से 5%, 4.5% या 4% पे आता है, तो जितने भी इंडस्ट्रियल आइटम हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको बड़ा बेनिफिट होता है और उनकी स्टॉक मार्केटों में, उसके स्टॉक इंडिसेस में इजाफा होने लगता है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि जब अमेरिका की जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हैं, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, वो तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर चलते चले जा रहे हैं, और लोग वो तमाम लोग जो शॉर्ट सेल करके बैठे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला हैं कि जनाब व्हेन द मार्केट विल कम डाउन, और वो अपनी शॉर्ट सेलिंग से निकल सकें। तो बहरहाल इस वक्त हमारे पास जो कमेंट्स हैं जो मिस्टर जेरमी पावेल अपनी टेस्टिमनी में डिफाइन कर रहे हैं, वो यही है कि अमेरिका अपनी इंटरेस्ट रेट को कट करेगा, लेकिन उसकी टाइमलाइन डिफाइन नहीं हो रही है कि वो कब कट करेंगे।
لیکن اسی کٹ ہونے کے پیش نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاکس میں بہت زیادہ تیزی آئی ہوئی ہے. اچھا, اس تیزی کی وجہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کے اندر کہ اکانومی میں جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی بات ہے اور یہ, بلکہ ہم دوسرے فیکٹرز کو جب ہم چیک میں رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ, سلور کی جو ایک پریشس میٹلز ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. گولڈ کی قیمتیں اپنی تاریخ کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑتے ہوئے 21,170 یعنی 2170 کے بیریئر کو بھی کراس کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آج اس وقت جب میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو 2170 کا اس نے ہائی کر دیا اور مارکیٹ اپنے لائف اور ہسٹری ہائی بناتی چلی جا رہی ہے. اب اس کی وجوہات ہمیں تلاش کرنی ہے. اچھا, اس کے کمپیریزن میں جب ہم سلور کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ $24 کے قریب چل رہا ہے, $24 پر آؤنس. تو اس میں بہت زیادہ پوٹینشل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب سلور جو کہ ہم نے $50 میں بھی ٹریڈ کیا ہے آج $24 پر ہے, اور جبکہ گولڈ اپنی تاریخی بلندیاں بناتا چلا جا رہا ہے, تو اٹ مینز کہ سلور کی مارکیٹوں میں بھی بہت زیادہ تیزی کے امکانات موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو گولڈ, یہ جو ہمارے ہاتھوں اور آپ کے پاس جو موبائل گیجٹس اور یہ جو لیپ ٹاپس ہیں اور جو ایون کے الیکٹرک وہیکلز اب تیار ہو رہی ہیں, اس کے اندر گولڈ اینڈ سلور کی پلیٹوں کا استعمال ہوتا ہے. تو اب سلور میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ ول گو اپ. اب کب جاتی ہے یہ نو بڈی نوز, لیکن یہ ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ سلور کی مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے کہ اس کی مارکیٹیں اوپری سطحوں پر جا سکتی ہیں. $24 پر آؤنس ابھی چل رہا ہے, یہ $30, $35, $40 تک بھی جا سکتا ہے. بہرحال یہ کب جائے گا نو بڈی نوز, لیکن مارکیٹ میں جو پریڈکشن ہے, جو انالیسز ہیں, وہ یہ بتا رہی ہے کہ سلور کی مارکیٹ میں بھی تیزی آ جائے گی. جس طریقے سے آج کی تاریخ میں سونا اپنی تاریخ کی بلند ترین سطحوں پہ کھڑا ہوا ہے, اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے. ڈالر لوگ بیچ رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, مارکیٹ میں ڈالر زیادہ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں, پاکستان کی تو علیحدہ کہانی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگ ڈالر کو سیل کر کے یا تو وہ یورو لے رہے ہیں, اسٹارلنگ لے رہے ہیں, جاپنیز ین لے رہے ہیں, گولڈ سلور کی خریداری کر رہے ہیں فار دیئر انویسٹمنٹ. تو یہ جو کور ایشو ہے, جو آج جرمی پال صاحب دوبارہ آئیں گے اور جو کٹ کی جو منترا گایا جا رہا ہے کہ کٹ ہوگا, اور کب ہوگا یہ نہیں, بٹ نو بڈی نوز کہ 6 مہینے یا سال بعد, لیکن کٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سٹاکس میں تیزی, گولڈ سلور میں تیزی اور کرنسی آئٹم میں بھی بہت زیادہ تیزی دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہم سٹاکس میں تیزی دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ میں جو بڑی کمپنیز ہیں, جو دو ہیکل کمپنیز ہیں جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $2 ٹریلین, $4 ٹریلین, $3 ٹریلین ہو چکی ہے, وہ اس پوری جو مارکیٹ ہے اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. اور سر فہرست, جیسے پچھلے دنوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ کی جو جی پی او بنانے والی کمپنی ہے, گرافک پروسیسنگ یونٹ کریٹ کر رہی ہے, انویڈیا کے شیئر جو کہ پچھلے سال $200 پہ تھے, آج وہ $900 پہ کھڑے ہوئے. اٹس اے بگ ٹو, مطلب ہیوج اس میں اضافہ ہوا ہے. تو انویڈیا جب یہ گرافک پروسیسنگ یونٹ بنا رہی ہے, اسی طریقے سے دوسری کمپنیز بھی آ رہی ہیں, جیسے انٹل پرانی کمپنی ہے, اے ایم ڈی ہے یا اے آر ایم کمپنی ہے, یہ سارے جی پی یوز بنا رہی ہیں کمپنی. اور اس کے اندر ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور میٹاورس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کتنی زیادہ تیزی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو بہرحال دا پوائنٹ از دیٹ کہ آج ہمیں صرف ایک پوائنٹ کو, ایک ورڈ کو چیک میں رکھنا ہے, دیٹ از کٹ. انٹرسٹ ریٹ کٹ کب ہوگا, اس کی وجہ سے مارکیٹوں میں تیزی آ رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی اب ایک نئی چیز جو گولڈ میں تیزی کے امکانات مجھے دکھائی دے رہے ہیں, میں کافی مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں نے یہ دیکھا کہ کافی دنوں سے چائنا خاموش تھا. چائنا یوکرین کے حوالے سے, چائنا اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے حوالے سے, چائنا تائیوان کے اوپر جو سلسلہ ہے اس پہ بھی خاموش تھا. لیکن 2-3 دن سے چائنا نے کافی بولنا شروع کیا ہے, اور چائنا کے مسٹر زی جن پنگ اور ان کے جو ان کے فارن منسٹریز ہے, وہ یہ کمنٹس جاری کر رہی ہے کہ جناب وہ اب یہ جو پیس کا ورڈ ہے اس کو وہ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور چائنا کی طرف سے جو کمنٹ ہمارے سامنے آئے ہیں تائیوان کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, انہوں نے کافی اس کو کنسیڈر کیا ہے اور امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے بہت زیادہ اس پہ برہمی کا اظہار بھی کیا ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کولڈ وار والی سچویشن بھی کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بٹوین یو ایس اینڈ چائنا. پہلے بھی تھی لیکن اب دوبارہ ہو رہی ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ چائنا اور امریکہ میں ایپل آئی فون ہو گیا یا ہواوی فون کی وجہ سے کافی چپکلش تھی, جنگی صورتحال تھی. لیکن اب یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو جنگی حالات کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں,
کہ چائنا نے اب یہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو تائیوان کے اوپر جو چائنا کا جو زور ہے وہ بھی اب زیادہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ تائیوان کے اوپر بہت باتیں ہوئی اور امریکہ کی جو نینسی پیلوسی ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی جو ہیڈ رہی پہلے، وہ چائنا کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ چائنا میں لینڈ کر گئی تھی پچھلے سال. اس پہ چائنا نے کافی برہمی کا اظہار کیا تھا تائیوان میں. تو بہرحال یہ ایک کولڈ وار والی سچویشن نظر آ رہی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان. اس پر بھی گولڈ کی قیمتوں میں اضافے کے امکانات ہیں، کیونکہ جب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں، کوئی جنگی صورتحال برپا ہوتی ہے، تو سونا جو کہ ایک سیف ہیون کے طور پہ دنیا کنسیڈر کرتی ہے، مارکیٹ میں تیزی آ جاتی ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اب گولڈ جو ہے وہ صرف خواتین کی جولری آئٹم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انڈسٹریل آئٹم بن چکا ہے. تو جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کیا سے 20-25 سال پہلے جب یہ $200 اور $250 پر آؤنس گولڈ چلتا تھا، آج یہ تک $2100-2200 ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایز اے ہول اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کی آبادی بھی میں اضافہ ہوا ہے، پوری پاپولیشن بہت زیادہ جو ہے وہ کراس کر گئی ہے 1 بلین 1.5 بلین انڈیا کی اور چائنا کی آبادیاں ہو گئی. تو بہرحال اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. پھر یہ گیجٹس جو ہمارے پاس آئے ہیں اس کے اندر سونے چاندی کا وافر استعمال ہے. اب الیکٹرانک ویکلز جو آ رہی ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ آج امپورٹنٹ ڈے ہمارے لیے یہ بھی رہے گا کہ آج یورپین سینٹرل بینک کے انٹرسٹ ریٹ کا کمنٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ ہے. 4.5% اس وقت یورپین سینٹرل بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہے، ان چینج کی بات ہو رہی ہے. ڈپازٹ فیسلٹی ریٹ 4% ہے، وہ بھی ان چینج کی بات ہو رہی ہے. بٹ کوائن 69,000 کو کراس کر گیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہمارے سامنے چل رہی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، اس میں IMF پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ IMF سے ہمیں اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت $1.2 بلین اس مارچ کے مہینے میں آنے ہیں. لیکن اب چونکہ رول اوور بھی ہو چکا ہے چائنا اور UAE کے درمیان $1.8 بلین اور $1 بلین یہ جو رول اوور ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جب یہ ہمارے پاس کمنٹس آ رہے ہیں کہ IMF پیسے دے گا نہیں دے گا، $1.2 بلین ہمیں چاہیے، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور ڈالر مارکیٹ میں تھوڑا سا مہنگا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو باتیں آپ کے سامنے ہیں، پاکستان میں پولیٹیکل کیاس ابھی تک موجود ہے. حالانکہ 8 فروری کو ہمارے یہاں الیکشن ہو گئے. بہت زیادہ ریگڈ الیکشن کی پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، جو کہ جگ رسائی والی باتیں. ہماری عدالتیں ان تمام ایشوز کو کس طرح ٹیک اپ کرتی ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. جس کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہمارا جو کنزیومر کانفیڈنس ہے، ہمارا جو بزنس کانفیڈنس ہے پاکستان کا، وہ بحال ہو نہیں پا رہا. وہ اپارٹ فرام دیز آل ہیپننگ کہ پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں اور حالات بہتر ہونے چاہیے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کراچی اسٹاک سے 450-500 پوائنٹ مائنس ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی ہے. پاکستان میں جو ایک کانفیڈنس بحال ہونا چاہیے فارنرز کا، وہ بحال نہیں ہو پا رہا ہے. جس کی وجہ سے گولڈ آپ کا پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی نیگیٹو اثرات پاکستان کی اکانومی پر ایز اے ہول پڑ رہے ہیں. تو بہرحال ان تمام باتوں کو نظر میں رکھتے ہیں. آج اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ آج رات کو 8 بجے جرمی پال صاحب کی اسپیچ ہوگی، ٹیسٹیمنی ہوگی، اور اس ٹیسٹیمنی کو ہمیں چیک میں رکھنا ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں، اور اس کٹ کے حوالے سے کہ انٹرسٹ ریٹ میں کب کٹنگ ہوگی، اس کو ہمیں چیک میں رکھنا پڑے گا. جاتے ہوئے آپ سے گزارش، اس یوٹیوب چینل کو، اس پلیٹ فارم کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو. خدا حافظ. یاسین.